अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरनों को जाता है। 28 अगस्त मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ पंजाब के लिए बिजली सस्ती कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये, यानी 2 माह के लिए। एक को हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग किक मारी है। और ज़्यादा मुझे जो दुख तो खैर क्या होना है, ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है हाफिज़ नईमुर रहमान पे। सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे, सब क्रेडिट के मारे हुए, मुल्क भी क्रेडिट का मारा हुआ। यानी वो आदमी कह रहा है सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरने को जाता है। लोगों को कहने दो, अगर ये दुरुस्त है तो लोग कहें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, थोड़ा ग्रेस, थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा वकार। हमारी धरने को अच्छा जाता है, फिर 2 माह के लिए जाता है, फिर उधर नवाज शरीफ। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, नवाज शरीफ ने किस कैपेसिटी में, बताओ, ये ऐलान किया? पंजाब हुकूमत गूंगी है, बेटी है उनकी, वो करती है ऐलान, खत्म हो गई। 2 महीनों के लिए, यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल क्या है। कोई अगर कोई शरीफ आदमी किसी को देता है, उससे आंखें नहीं मिलाता। हुक्म ये है दाएं हाथ से दो, बाएं को पता न चले, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ जेब से देना है तुमने 2 माह के लिए। अच्छा, 2 माह के लिए, 2 माह गुजर जाएंगे, फिर क्या होएगा? पता लग जाएगा भी लोगों को, खबरें छप जाएंगी, फलाना हो जाएगा। तो तुमने जरूर वो ड्रामा लगाना है। मी बैठे हो तो अपना है, तो रोना है, टमकाना है। धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उसने। अपना ये क्या नाम है, मियाँ अजहर के जो बेटे हमाद अजहर ने, हमारी दूर में यूं थे, दूर में, उसने सारे दौर गिनाते। उन्होंने कहा महंगाई एक होती है, उसमें एक बढ़ावा, महंगाई पूरी दुनिया में। व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया, 80s की बात है, वहाँ वो उस वक्त रियाल और रुपी का मुकाबला और था, वहाँ चीज़ों की कीमतें और थी। एक होती है फितरी, उस बहाव में जो महंगाई होनी होती है। तो हमाद अजहर ने, मैंने टीवी पे सुना, उसने पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं। उसने कहा तुमसे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था। एक होती है एक जेन्युइनली जो एक फितरी महंगाई होती है। पाकिस्तान तो मरा हुआ है गैर फितरी चीज़ों का। अब ये बात सुनो, पहले वो क्रेडिट मांगेगा, एक क्रेडिट मांग रहा है, दूसरा किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान फरमाया है। अच्छा, बाकी लोगों को मुबारक हो। मैंने कल ही कहा था ना कि 100 की चीज़ 500 की करके 50 रुपए कम कर देना, उसका भी क्रेडिट है। तुम इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि लोग सांस ले रहे हैं? तुम लोगों ने ऑक्सीजन पे पाबंदी नहीं लगाई, कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक। छोड़ो, मैं हमारा क्रेडिट, वो चल यार, तू देना क्या है? किसी अपने नीचे को जूनियर को कह दो कि कहो यार कि हुकूमत, तरीका भी नहीं आता कि भी हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारे, नहीं हमारा क्रेडिट, वोट फिर नहीं मिलना था। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी नारा था, पॉपुलर तरीन नारा, 1 सीट फिर भी टीट लगे हुए। फिर क्रेडिट, किस बात का क्रेडिट है? इन सब का मिला लो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी एक की बात नहीं कर रहा। 77वीं सालगिरह पे हमारा प्यारा इस्लामी भी, जमहूरिया भी, पाकिस्तान भी कहाँ खड़ा है? बखत्म। ये तुम सबका क्रेडिट, इसमें अपना अपना हिस्सा ले लो जितना बनता है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, उसका हिस्सा ज़्यादा है। जो 2 बार रहा है प्रेसिडेंट, उसका वो बेनज़ीर भुट्टो वो शहीद हो गई, अदरवाइज़ वो इलेक्शन ये कभी नहीं जीत सकते थे। चलो खैर, छोड़ो यार।
بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. طبیعت میری آوازار کرتی. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ میری فیض حمید سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی کبھار گڈ مارننگ کا میسج آتا تھا, جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا میں بھی فیض متاثرین میں شامل ہوں. فیض حمید کی گرفتاری معجزہ ہے, پہلی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ نہیں ہے, بس ضروریات ہوتی ہیں, زندگی ہے. ویسے تو میں بھی فیض کے متاثرین میں شامل ہوں, میری تو زندگی کو متاثر کیا, لیکن وہ فیض احمد فیض ہے جس نے کہا تھا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. تو ہم فیض احمد فیض کے متاثرین میں سے ہیں. یہ فیض کے متاثرین میں تو کرتے کیا ہو تم وہاں, کون لوگ؟ اور دوسری بات یاد رکھنا, بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو زیر افتاد یا جو زیر عتاب کسی بندے کے یا جو اقتدار سے جا چکا ہو. میں یہ کمینگی صرف ایک آدمی کے حوالے سے کرتا ہوں, اور وہ ضیاء الحق. مجھے بہت شدید نفرت ہے. احسان فراموشی سے برا کام کوئی نہیں. جو بندہ زندگی میں, اور ایک بات میں بتاؤں, میں کبھی اس طرح کی باتیں کرتا نہیں. میرا ان کے ساتھ, باجوہ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا. ایک بار انہوں نے مجھے بتایا, کوئی حیا نہیں رشتوں کی بھی, کہ میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. یہ کیا نام ہے, وہ جو سیالکوٹ کے ہیں یار, اس نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. ہاں میرا, اچھا میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو اینی تھنگ ان کامن. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں میری پوسٹنگ تھی سیالکوٹ میں, وہاں ہماری دوست. بندہ یار 4 دن کسی کے ساتھ گزارے ہوں نا, اس کا بھی کوئی لحاظ کرتا ہے. اچھا تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا, بہت کچھ ہو چکا ہے یہاں پہلے بھی, لیکن حیا اب ایک پروسیس شروع ہے قانون کا یا جو بھی کہہ لو آپ, تو لیٹس کیپ کوائٹ. فیض حمید کے بارے میں تو نہیں ان کو نہ جانتا, نہ دور سے کبھی دیکھا. مجھے نہ دلچسپی ہوتی ہے, مجھے جب تک وہ خود ملنے کی خواہش نہ کرے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. تو زیر عتاب, زیر حساب, زیر احتساب ایک آدمی ہے, اس پہ بات کرنا کم از کم مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا. اس لیے چھوڑو. یہ بھی پچھلے سوال کا ہی ایکسٹینشن ہے. ادھر کوئی کریڈٹ مانگ رہا ہے, کوئی ہی بغیر کسی پوزیشن کے بھی تم اعلان کر رہا ہے, کون, اور 2 مہینے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غریب آدمی کو مجمع میں کھڑا ہو کے کہیں کہ میں اس کو 2 مہینے کا خرچہ دوں گا. تو کیا بات ہے؟ ویسے حسن صاحب, کچھ روز سے میڈیا میں نون لیگ کے 2 رہنماؤں کے بیانوں کو لے کر بڑی بحث جاری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور مارشل لاء لگانے کی دھمکی دی, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ باجوہ نے واضح کیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے, بدنیتی ہوتی تو ان کے پاس آپشنز تھے. آپ کو کس کی بات زیادہ لاجیکل لگتی ہے؟ 100% احمد خان. بالکل. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا. ابھی اتفاق سے پچھلے سوال میں ذکر. دوسری بات سنو, مجھ سے جب آپ نے سوال کوئی پوچھنا ہے, رہنماؤں, قائدین اور لیڈرز کے لفظ استعمال نہیں کرنے. یہ لیڈرز ہیں, یہ رہنما ہیں, یہ قائدین ہیں. تو نون لیگ کا فلانا, پیپلز پارٹی کا فلانا, پی ٹی آئی کا فلانا. اچھا سوال آپ کا یہ ہے کہ بونگی ہے یہ. دیکھو میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں. ملک احمد خان نے اپنی بات کی, اس نے اپنی بات کی, ٹھیک ہوگی. میں ایک لاجک دیتا ہوں. اوے بھائی یہ گلوبل ولیج ہے, کوئی شرم حیا کرو. مارشل لاء لگ نہیں سکتا. اب پرویز مشرف صاحب نے بھی نام مارشل لاء لگایا تھا, نہ خود کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کہلوایا تھا. یہ گلوبل ولیج ہیں, یہ عالمی گاؤں ہے. کچھ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں. مارشل لاء نہیں لگ سکتا. یہ کوئی نہ کوئی نقاب پہن کے فلانا کر کے, یہ وہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ چیزیں نہیں. اب وہ معذور بچے کو معذور بچہ نہیں کہتے, وہ زندہ قومیں ہیں, وہ آگے جاتی ہیں.
زبان بھی تبدیل کرتی ہیں اپنی. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ. ایک زمانے میں وہ بھی یہی کہتے تھے, جو ہم کہتے ہیں معذور ہے جی, فلانا معذور ہے بچہ, اب کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ ہے. وہ یہ دنیا ہے, یہ تو بانگی بات ہے. پرویز مشرف صاحب جیسے بندے نے بھی, کمانڈو تھے, انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا. کچھ لفظوں کا بھی ہوتا ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کیسے کہہ دیا ہوگا میں مارشل لاء لگاؤں گا بھی؟ تو عجیب بانگی بات ہے. احمد خان نے جو بات کی ہے اس میں وزن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لاء لگانا ہوتا تو کوئی روکنے والا تھا؟ ناٹ ایگزیکٹلی مارشل لاء. میں خود کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا. جو پرویز مشرف صاحب نے کیا چیف ایگزیکٹو, نو مارشل لاء, نتھنگ آف دا سارٹ. یہ ہیں یہ ان میں سے کوئی اس قابل؟ انہوں نے لگایا تب کچھ نہیں ہوا, اتنے سال گزر چکے ہیں. اب کچھ چیزیں کا فیشن ختم ہو جاتا ہے, پھر نہیں. احمد خان نے بات ٹھیک کی ہے. صحیح. میں جتنا تھوڑا بہت ان کو جانتا ہوں. اچھا بعض اوقات آدمی ویسے لائٹ وے میں کو بات کرتا ہے, اگر وہ پکڑ کے ہی بیٹھ جائیں, فضول باتیں. اور کیا کوئی ڈھنگ کی بات کرو, آج کی بات کرو. جہاں تک اس ملک کو لے آیا اس کا کوئی سیدھا پدرا ہونے کا چانس ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. کل لو سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا, مایوسی نہ پھیلائیں. اور مایوسی آپ پھیل دی ہے. اچھا چلیں آج. حسن صاحب, سینٹ سیکریٹریٹ نے قائد ایوان سینٹ اسحاق ڈار کے چیمبر کی تزئین و آرائش کے لیے 49,99,000 روپے کی منظوری دے دی. کیا کہیں گے؟ مطلب 99,000 کی بھی تو راؤنڈ فگر کرتے 50 لاکھ. 49 کے بجائے یہ 49,99,000 یہ باٹا کے جوتے کی قیمت ہے. 99 کے راؤنڈ فگر میں کر دو اس کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک بھگت رہا ہے پتہ کس کی؟ ایک تو یہ جو بیگم ہے نا, بیگم جس کا نام ہے بیگم تزئین و آرائش, اور ایک بیگم ہے شبانہ روز. ہر دوسرے پروگرام میں ان کا ذکر خیر بلکہ ذکر بد ہوتا ہے. اچھا, وہ ہمارے ایک پرانی گھسی پیٹی سی بات ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ درست ہے. پاکستانی سیاست جو ہے یہ کمال کی چیز ہے. اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی, اس کی کھوپڑی میں مغز بھی نہیں ہوتا, اس کے رشتوں میں وفا بھی نہیں ہوتی, عوام کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے. اب یہ 50 لاکھ تو کی کرنا ہے اتھے نہیں, پتہ نہیں کیوں. کیا آگے وہ کو کباڑ خانہ ہے؟ ایک اچھی ڈیسنٹ جگہ ہو, ایئر کنڈیشنڈ ہو, سردیوں میں اپنا گرم ہو, گرمیوں میں ٹھنڈا ہو, بس ٹھیک ہے کرو کام. بھوکے ننگے ملک کے تم بن جاتے ہو, ایم ہی چکر چکر ہے. ڈپٹی من تو یاد نہیں سی, قائد ایوان سینٹ بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا 50 لاکھ کی اوقات کوئی نہیں ہے, قطعاً کوئی اوقات نہیں. یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا فراڈ پاکستان کی تاریخ کا. آج بھی 5,000 کے نوٹ پہ 5,000 لکھا ہے, اس کی قوت خرید تو نہیں رہ گئی. 2,000 بھی فراڈ ہے. 50 لاکھ کوئی رقم نہیں ہے. اٹ از ناٹ دی اماؤنٹ, اٹ از دی ایٹیٹیوڈ. جب لوگ بجلی کے بل دیکھ کے خودکشیاں کر رہے ہیں, پنکھوں سے لٹک رہے ہیں, گندے نالوں میں کود رہے ہیں, ٹرین کی پٹڑی پہ, تم تزئین و آرائش کر رہے ہو. 50 لاکھ 50 لاکھ کی کیا اوقات ہیں؟ کسی خوشحال آدمی نے ویسے کہہ دیں دو لوا دیں دے بلائش کریں گے. یہ تو لوا لا یار, تو پراپرٹیاں توڑیاں مکدیاں نہیں. وہ 50 لاکھ کیا ہے؟ یہ ڈھنگ کی گاڑی نہیں آتی. آج تو پتہ نہیں موٹر سائیکل بھی پتہ نہیں کتنے کا ہو گیا, مجھے نہیں پتہ. تو جب یہ خبر چھپی, ان کو اچھا یہ ذہنی طور پہ اتنے پتھر رہے بے حس کہ جب وہ خبر ایک ایسا آدمی جس سے 15,000 کا بل نہیں دیا جا رہا, جو وہ پڑے گا 50 لاکھ, ڈارلنگ کھا گئی. چلا سبحان اللہ بھائی, بہت اعلیٰ. نیکسٹ خبر حسن صاحب, پی آئی اے انتظامیہ نے جعلی ڈگری ثابت ہونے پر برمنگھم میں تعینات اسٹیشن مینیجر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. مطمئن نہ کر سکے تو قوانین کے تحت برطرف کر دیا جائے گا.
اچھا کیا اس کو برطرف کر کے کیا کرو گے؟ پاکستان میں صحیح معنوں میں اگر کومبنگ کرو تم، یہ تو شاید 50% سے اوپر ہو. اس کا تو ایک چیف منسٹر سر عام کہہ رہا تھا بلوچستان کا ہمارا ایک رئیسانی یا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو تو جعلی ہو یا جعلی ہو. جس ملک میں گئے حکمرانوں کا رویہ، سوچ، انداز یہ ہوگا. اور دوسری بات، ایک بات جب میں نے کی تھی نا اس وقت بڑی ایک ریپلز کریٹ ہوئی تھی، تو میں نے کہا جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں کی بنیادوں پر سوار ہونے والا ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان. جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم کوئی دعویٰ کرے تو جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں سے آغاز کرنے والا ملک، اس میں جعل سازی اگر ہر جگہ سرایت کر گئی ہے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے. دس از ہاؤ، گڈ ہو یا بیڈ ہو، ایول ہو، اس کا ایک اس کی گروتھ کا ایک وقت ہوتا ہے، اس نے گرو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ خیر کا بوٹا یہاں لگاؤ گے، اس کو پانی دو گے، اس کو آندھی تو یہ وہ سے بچاؤ گے، یالا باری سے بچاؤ گے، تو وہ اس کی گروتھ ایک ٹائم، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہاں روز اول سے ہی شر پہ معاملہ شروع ہوا ہے، وہ پھر قدم قدم پھر اوپر، پھر جب آپ کا جو ٹاپ ہے اگر وہ کرپٹ ہے تو پھر عوام بھی اسی طرح کے ہیں. ہم سارے ایک جیسے ہیں، بے شک. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. یہ مصرع میرا نہیں ہے، میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں. چلو آگے. بہت خوب حسن صاحب. نیکسٹ خبر، ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. بیٹے نے شوٹر کو 2 کروڑ دے کر باپ کو قتل کرایا، قتل کے بعد رو رو کر باپ کا جنازہ بھی پڑھایا. یار ظاہر ہے یہ معاشرہ مدت ہوئی معاشرہ نہیں ہے. پہلی بات مریم ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، معاشرہ نکلا ہے معاش سے، یہ یاد رکھنا. معاشرہ انسانی رشتوں کو، اچھا ہوتا کیا ہے، جس معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں معاشی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہوگی، وہ پھر معاشرہ رہتا نہیں. پھر وہ ایک ایسا ہجوم بن جاتا ہے جس میں کسی نے زہریلے سانپ چھوڑ دیے. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں، پہلا یہ ہے تو میں نے پتہ نہیں چند دن پہلے پتہ نہیں کسی سوال کے جواب میں کہا تھا، میں نے کہا کیا تم لگے ہوئے ہاں پتہ نہیں، ہاں وہ مریم کا ہی تھا کہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا آئیڈیل ملک کو، آئیڈیل شیڈیل کو چھوڑو، ملک ہی بنا لو اس کو. یہ تو ابھی قوم بنا لو پہلے کو اس کا اچھا. ایک ایسا ہجوم ہے پاکستان جس میں سانپ چھوڑے ہوئے ہیں زہریلے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، کوئی شک نہیں. اخباریں سب بات میں کر رہا ہوں خبروں کی، کوئی ذاتی میری نہیں. بھائی بہن کو مار رہا ہے. آج کی خبر ہے نوشہرہ کے علاقے حکیم آباد میں فجر کی نماز کے لیے اٹھانے پہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اچھا تو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، پھر رو رو کے نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے جیسے سیاستدان نہیں رو رہا ہے یہ ملک کا یوں ہو گیا منہ ہو گیا. اپنے تو کھ نہیں لینا، دائیں بائیں تو پائی جاندے. آپ تسی 5 واری وزیر اعظم رہ لیا، اپنے پہ کھ نہیں. یہ ہے باپ کو کا جنازہ، مقتول پیو، اپنے ہاتھ سے قتل کروایا ہوا پیو، رو رو کے اس کا جنازہ. یہ وہ بات، یہ بھی تو رو رو کے تقریریں کر رہے ہیں نا، بڑا یوں ہے، بڑا وہ ہے، آئیڈیل ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. وہ بندہ پوچھئے کرنے والے تم ہوئے، تم ہمیں کل کی خوشخبریاں سنا رہے ہو، ماضی کا کل، پرسوں ترسوں ماضی کا وہ سارا تم کھا گئے ہو. تو یہ معاشرہ اسی طرح کا ہے. یہ جو رو رو کے مقتول باپ جس کو خود قتل کرایا ہے اس کے جنازے پہ رو رو کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تو اس ملک کے آپ کے پیارے قائدین کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں، رو رو کے اپنے مقتولین کے جنازے پڑھا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں 2 مہینے کے لیے ریلیف پہ، جیب تو دے رہے ہیں تم خام خواہ. یہ کمال کی بات ہے. ملک کو دھکا دے کے دلدل میں، قرضوں کی دلدل میں اس پہ ٹسوے بھی بہا رہے ہیں. کمال کی بات. پہلے وہ قرضیاں دے لوشے لٹے ہوں انہوں دے اتارن دے لوشے لٹن گے. یہ لوشے خانے تھے توشے خانے. بس آئندہ ان کو میرے سامنے نہ کسی کو کہنا رہنما، قائد، لیڈر، نہیں.
وہ کیا ہے, بڑا خوبصورت ایک گیت تھا پرانا, جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا, جانے کیسا سفر ہے میرا, جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. یہ میں اسکول ڈیز کی بات کر رہا ہوں, بڑی مشہور فلم تھی, شاید اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. حسن صاحب, دلچسپ خبر ہے, خیبر پختونخوا حکومت نے دودھ میں 8% پانی ڈالنے کی اجازت دے رکھی ہے. وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ لاشیں محفوظ کرنے والا کیمیکل دودھ میں ملایا جاتا ہے. حلال فوڈ اتھارٹی کے گریڈ 18 کے افسروں کے پاس ڈگریاں تک نہیں. پہلے بھی آپ نے ایک ڈگری کا ذکر کیا تو میں نے اس کا کیا جواب دیا تھا, پاکستان میں اس حوالے سے کومبنگ کرو پراپر, تمہیں 60% ایسے نظر آئیں گے. حلال فوڈ اتھارٹی کیا چیز ہے؟ سب کچھ یہی ہے, سب دھوکہ منڈی ہے یہ. اچھا, لاشیں محفوظ کرنے والا کیمیکل دودھ میں اس لیے ملایا جاتا ہے کہ زندہ لاشوں نے اسے پینا ہوتا ہے. جو 2-3 اچھے مہنگے برانڈ ہیں وہ تو متمول لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں, باقیوں نے یہی گند والا پینا ہے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو بات سنو, یہاں سب کچھ آلودہ ہے. یہ ویسٹ کے زیر اثر آ کے پھر ہمیں چوں چوں کرنا شروع کر دیتے ہیں, فضا میں آلودگی, پلیوشن ہے جی, فلانا ایٹم کا. نا تمہاری کیا چیز آلودہ نہیں ہے مجھے بتاؤ. صرف ہوا نہیں, تمہاری نیتیں, تمہارے رویے, تمہارا رہن سہن, تمہاری گورننس, ہر چیز میں آلودگی ہے. اشراف سے لے کر اجلاف تک, ایلیٹ سے لے کر عوام تک, سب ایک رنگ میں رگے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ عکس ہوتے ہیں, عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ 77 سال میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ بالکل عوام رنگے گئے ان کے رنگوں میں. وہ ایک لاشعوری طور پہ بندہ سوچ کے لگے یار ہر پاس سے لوٹ پئی ہے تو چلو میں بھی اپنا حصہ پالوں. سیدھی سی بات ہے. ہمارے تو دین کی جو بنیادی باتیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حکمران کا جو نا عکس, اس کے عوام اس کا عکس ہوتے ہیں. جس طرح کے یہ کیریکٹر لیس لوگ ہیں, اسی طرح کے کیریکٹر لیس ہم لوگ ہیں الحمدللہ. کیمیکل والا دودھ. بات سنو ایک چھوٹی سی بات, یہ دیکھو پاکستان ایسا نہیں تھا. میں نے ایک دفعہ نا, میرے والد اللہ بخشے, ان کو کبوتر, کتے, جانور یہ رکھنے کا بڑا شوق تھا. تو ایک ہمارا ہوتا تھا ملازم, چاچا برکت ہم کہتے تھے اس کو. تو میں نے دیکھا کہ اس نے گھر سے آئے ہوئے برتن میں جس میں وہ دودھ دو رہا تھا, اس میں اس نے دودھ ڈالا, اس کے بعد نل سے تھوڑا سا پانی اس بالٹی میں ڈالا اس میں, اور اس کو یوں کر کے ہلا کے تو اوپر ڈال کے تو کسی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ بیبین دے دے. میں نے اسے کہا, میں کہا چاچا تو پانی ملا رہے ہو دودھ میں؟ تو ہنس کے کہتا ہے نہیں بیٹا نہیں, یہ اللہ کا نور ہے. یہ جو ہلکا سا دودھ لگا ہوا ہے بالٹی میں, اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے نا, تاکہ وہ اگر میں یوں کر کے اس کو نالی میں بہا دیتا تو یہ اللہ کا نور ہے. وہاں سے کہاں آ گئے ماشاءاللہ. واہ, یہ رویہ. میں میرا خیال ہے 5ویں 6ٹی میں ہوں گا اس وقت. وہ اندازہ لگا لو یہ ملک کہاں تک آ گیا. اب یہ کچھ سال ڈیڑھ ہو گیا, میں نے کسی بدماش کو دیکھا, یہ یہ پنجاب فوڈ اگر چھاپا تھا کہیں, تو کوئی بچی کسی دودھ کا تھا, تو کوئی کسی چینل کی تھی کوئی, اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنا یہ والا دودھ اپنے بچوں کو. وہ جانور, وہ ارنا بھینسا جو پکڑا گیا تھا, وہ آنکھیں نکال کے اس بچی کو کہتا ہے میں پاگل ہیں, مطلب میں پاگل ہیں جو یہ دودھ اپنے بچوں کو پلاؤں گا. وہ قاتلوں کے درمیان شام. چلو مصیبت ایک اور ہے, لوور مڈل کلاس کا بھی بندہ اگر کہیں پہنچ جاتا ہے نا, وہ ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے خود کو اپنے طبقے سے. وہ بچیاں نہیں ہیں, شادیاں بھی کتے اور کرنا چاہتا, وہ اپنی کلاس تبدیل کرنے کا, اس کو اپنی محرومیاں بھول جاتی ہیں. اس کے اندر درد دل اگر کبھی تھا بھی تو وہ رخصت ہو جاتا ہے, وہ حقائق سے کٹ جاتا ہے. چلو ایسا ہی.
ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا موڈ بدلنے کے لیے موضوع چینج کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر امیدوار ٹم والز کے پاس ذاتی مکان ہے، نہ انویسٹمنٹ۔ مینیسوٹا کے گورنر کے طور پر ان کے پاس اربوں ڈالر کی منظوری کا اختیار تھا، مگر پھر بھی کئی پاکستانی اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے زیادہ غریب ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ غیر اسلامی جمہوریہ ریاست ہے متحدہ امریکہ۔ کیا فرق؟ سڑک چھاپوں کے پاس دیکھو آج اربوں کی جائیدادیں اور یہ وہ، پھر کہتے ہیں ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے۔ اب بات سنو، خلا میں انہوں نے ٹماٹر اگائے، ایک ٹماٹر مسنگ تھا، مصیبت پڑ گئی تو انہوں نے وہ جو بندہ تھا متعلقہ، انہوں نے اس پہ شک کر کے اس کو پتہ نہیں اریسٹ کر لیا یا جو بھی، تو تفتیش ہوئی بعد میں تو پتہ لگا ایک ٹماٹر وہاں گر گیا تھا، ایک ٹماٹر مسنگ تھا جو خلا سے کراپ آئی تھی۔ یہ کون ہے بھانت بھانت کے جانور ہیں یہ؟ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ امریکنز جو نیٹو وہ تو تھے ریڈ انڈینز، یہ تو 5000 قسم کے لوگ ہیں وہاں۔ کوئی برٹش امریکن ہے، کوئی اٹیلین ہے، کوئی جاپنیز ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی اسکاٹش امریکن ہے، سارے تو ہیں ہی نہیں، ایک قوم ہے۔ زندہ باد تم، تمہاری کیا اوقات ہیں؟ چھوٹی چھوٹی گالتے فتوے تے خنجر تے فلانا تے ٹمکانا، اوقاتاں، خالص چیز کوئی نہیں ملتی۔ خودکشی عام ہے حالانکہ حرام ہے۔ یا خدا کا خوف کرو، اس کے پاس نائب صدر کا امیدوار ہے، ذاتی گھر نہیں ہے۔ یہ یہاں کاؤنسلر اور پٹواری 4 بیویاں، میں تو سڑ کے صبح ہو جانا ہے، 4 بیویاں 6 گھر سرے عام پٹواری صاحب پھر رہے ہوں گے نا۔ تو جو بائیڈن یاد ہے جب وہ نائب صدر تھے تو ان کا بیٹا بہت بری طرح بیمار ہوا، بستر مرگ پہ تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنا اکلوتا گھر بیچنے کے لیے فروخت پہ لگا دیا۔ تو یو نو واٹ ہیپن، براک اوباما نے مالی مدد کی۔ اور صدقے جاواں تواڈے یہ بندے ہیں، تم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، نام لینے بہت بڑے بڑے، کرتوت ٹکے ٹکے کے۔ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف سابق امریکی صدر 99 سالہ جمی کارٹر کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کو ووٹ دینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش میں ہوں۔ جمی کارٹر 1 اکتوبر کو 100ویں سالگرہ منائیں گے۔ بھائی بابا جی کو کی جمہوریت پرستی اچھی لگی، اللہ انہیں ان کی عمر دراز کرے، مزید دراز کرے، ان کی صحت بہتر رکھے۔ دیکھو بات سنو، خوبصورت بات ہے، 99 سالہ بابا کملا ہیرس کو ووٹ دینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اپنی بدنصیبی پہ رونا بھی اسی طرح آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جمہوریت جو ہے یہ اس کا اوریجن ہمارا اپنا دین ہے۔ وہ شورائیت ہوتی تھی، قبائلی نظام تھا، قبائلی نظام میں جو سردار ہوتا ہے وہ سر کی مانند ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، تو اس کا ووٹ، اچھا شورائیت یہ کہتے ہیں، مشاورت جو ہے یہ ہمارے بنیادی چیزوں میں، تو بیسیکلی مشاورت کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تو جمہوریت جیسی چیز کوئی نہیں اگر وہ خالص ہو، اگر اس میں ملاوٹ ہو، غلاظت ہو، تو اس جیسی لعنت کوئی نہیں، اس جیسی بیماری کوئی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھا جس میں میں نے کہا اچھا، تو جواباً کسی چمپو چماٹ نے کہ جی پھر اس کا مطلب ہے کہ حسن نثار تو لکھتا ہے کہ ایسے دودھ سے یہ وہ وغیرہ، تو اس کا مطلب بچوں کو پانی، تو میں نے کہا بغیرتا ہے جی، ٹھیک ہے، خالص پانی ناخالص اور کیمیکل سے بنے ہوئے دودھ سے بہتر ہے۔ یہ تو توشہ خانے کے ابھی فراڈیوں اور ڈکیتیوں کا ذکر ہو رہا تھا، کو پتہ تو کرے، پھر وہ ٹھپ ہی ہو گیا معاملہ، سنا نہیں دوبارہ۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کے مزار پہ جا کے چادریں چڑھانی چاہیے، وہاں جا کے دعائیں مانگنی چاہیے، جنہوں نے توشہ خانہ لوٹا نہیں ہوگا، اور وہ میرا خیال ہے 2 4 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے، پتہ کر کے دیکھ لو، یہ سارے لوشے خانے نے۔ بہرحال جمی کارٹر، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے، اہل کتاب ہیں، بلیورز ہیں جی۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔
वेलकम बैक। हसन साहब, जापान की शरह पैदाइश तशवीशनाक, मुसलसल 8वें साल रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने वालिदैन की मदद को बेहतर बनाने के लिए कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। देखो बात सुनो, साढ़े नाल मुक लैन जापानी, उन्हां दा मसला ये है कि वो जमदे ही नहीं। साडा प्रॉब्लम ये है असीं रुकदे ही नहीं। उन्हां दी तशवीशनाक कमी, साडा तशवीशनाक इजाफा। असीं आपस विच अगर दोनों कामां कुछ कर लैन, आपस विच को मुका कर लें, वो जैसे बाटर नहीं होता था, उनकी आबादी सुभान अल्लाह, उसमें इजाफा, हमारी में कमी, थोड़ा सा मतलब हमें उसका क्रेडिट थोड़े से पैसों की शक्ल में, गरीब लोग हैं, भूखे नंगे हैं, दे दें तो फिर देखें बाद में। मतलब तफसीलात मैं नहीं आपके साथ तय कर सकता। हमारे हुक्मरानों में से कुछ आए तो आई कैन, मैं एक फिजिबिलिटी बना के, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि उनकी आबादी बढ़ कैसे सकती है, हमारी कम कैसे हो सकती है। वैसे ऐसा सब सजेशन बहुत आला है। आगे चलते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों को खत लिखा कि बड़ी तादाद में बेकसूर मुसलमान कैद हैं। मोदी हुकूमत मन घड़त इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम का निशाना बना रही है। उनका जुर्म मुसलमान होना और मोदी से नफरत करना है। मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, अगर मैं ये इन जंजीरों में ना जकड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियाँ लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। मार्कंडे काटजू साहब को मैं खराज अकीदत और सलाम पेश करता इस बात में। काटजू साहब बाज़मीर इंसान हैं, वो अपनी अदलिया का फ़ख्र हैं। उनकी और बहुत सी बातें मुझे याद हैं। उनका एक आर्टिकल मुझे किसी ने भिजवाया था, उसमें मेरा भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र किया हुआ है। तो इनके दादा मिशन हाई स्कूल रंग महल के पढ़े हुए हैं, और फिर वहाँ से वो फारिग होकर मिशन हाई स्कूल रंग महल से वो FC कॉलेज में। तो इन्होंने लाहौर के बारे में अपने दादा से बहुत कुछ सुना है। वो लाहौर आने की ख्वाहिश है, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच मार्कंडे काटजू साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी जेलें कैदियों से भर गई हैं। 40% कैद काटने वालों की रिहाई का फैसला हुआ है। संगीन और जिनसी जराइम में सजा पाने वाले कैदी रियायत से मुस्तफीद नहीं होंगे। इससे अंदाज़ा लगाओ जिनसी जराइम कितनी संजीदा बात है कि जिनसी जराइम संगीन और जिनसी, इसका मतलब है एक तरह के हो गए। और इस मुल्क में यहाँ तो मैं तफसील में जाऊंगा तो पै चंगना जान गियाँ। एक किल्लत है, मैं उसका पूरा नाम नहीं ले रहा, उसके लिए भी जवाज खड़े हुए हैं। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, कभी नहीं सुना इनको सजाएं मिलती भी हैं या नहीं, या बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इनका सोचते ही बंदे को शर्म आने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है। इसीलिए बहुत से लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था मुल्क छोड़ने का, वो अब तकरीबन तैयारी के आखिरी मरहल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त है साहब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।